औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह क़सस में हम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे थे। आयत 21 में हमने देखा था कि मूसा अलैहिस्सलाम को खबर मिलती है कि फ़िरौन के दरबार में उनके कत्ल के मशवरे हो रहे हैं। वो अपने रब से जालिम कौम से नजात की दुआ करते हुए निकलते हैं, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि ऐ मेरे रब मुझे नजात दे उस जालिम कौम से। और अब आयत 22 देखिए, कहा जाता वलम्मा, और जब, लम्मा जब, तवज्जहा रुख किया उसने। तवज्जहा का लफ्ज वजह से, वजह कहते हैं चेहरे को। चेहरा जिस तरफ इंसान मोड़ेगा वही समत अख्तियार करेगा ना चलने के लिए। रुख इख्तियार करना हम कहते हैं ना, उस रुख पे जा रहे हैं। तो रुख के भी मानने सुने फारसी में रुख चेहरे को ही कहते हैं। तवज्जह भी उसी तरह है कि उस तरफ चेहरा किया, उस तरफ मुड़े, उस समत में चले। तिलक़ा, तिलक़ा का रूट वर्ड तो लाम काफिये, लकिया इल्का सामने डालने के माने होते। यहाँ तिलका कहा जा रहा है, वो जैसे उस तरफ के माने दे रहा है। तिलका मदियना, मदियन की तरफ। काला कहा, किसने? मूसा अलैहिस्सलाम की बात चल रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया असा, उम्मीद है। असा के माने शायद भी होते, ये तवक्को है, उम्मीद है। रब्बी मेरा रब, ऐ यहदियनी, ये के यहदियनी हिदायत दे मुझे, सवा अस्सबील, सवा अस्सबील, सबील के माने तो रास्ता। सवा कई दफा से कुरान में पढ़ भी चुके हैं। सीन वाव ये इसका रूट वर्ड, जिसके तफसीली माने भी हमने अभी पिछली क्लास में या उससे पहले देखे थे। कई अल्फाज उससे निकलते हैं। सवा अस्सबील के वो सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह ताला रहनुमाई फरमा दे। अब बात ये थी ना कि वहां पे अगर वो कोई एक कदम भी गलत समत में उठाते तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते थे। दाएं बाएं जरा सा कदम हटे तो उस पर चलना शुरू कर दे तो सोचे कि मंजिल कितनी दूर हो जाती है ना। जैसे किसी एग्जिट की मिसाल से ही समझे, एक गलत एग्जिट अगर ले लिया तो क्या हो जाता है, जितना चलते जाए उतने ही मंजिल से दूर चले जाए। तो वो यहाँ पे अपने रब से दुआ कर रहे हैं कि मैं सीधे रास्ते पर चलूं। सवा अस्सबील से सिरात मुस्तकीम के भी कुरान में कहा गया। अब यहाँ पे इस आयत में कहा यह जा रहा है कि उनकी जो कत्ल की खबर देने वाले, कत्ल के जो मशवरे हो रहे हैं, वो एक मोहसिन ने जो आके हिदायत की थी, उसकी हिदायत के मुताबिक ही वो शहर से निकल गए। उसने यही कहा था ना कि निकल जाओ यहाँ से फौरन ही, वो बिल्कुल तुम्हारे जान के दर पे हैं। उन्हें कुछ इल्म भी होगा कि मदियन की बस्ती किस तरफ है, लेकिन तसव्वुर कर रहे हैं उस वक्त का कोई गाइड नहीं है, कोई वैसे कंपास हाथ में नहीं है। लेकिन कहते क्या है, उन्होंने कहा काला असा रब्बी, तवक्को है कि मेरा रब यहदियनी सवा सबील, मेरा रब मुझे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर देगा, सीधे रास्ते पर ही चला देगा। अल्लाह पर तवक्कल करते हुए उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। अभी सफर शुरू हो रहा है। सफर से पहले दुआ भी हमने देखी कि रब मेरे रब मुझे जालिम कौम से नजात दे। अब आगे भी अपने अल्लाह से तवक्को है पूरी के वो सीधे रास्ते पर ही डाल देगा। सहरा का तन्हा सफर तो किस कदर मुश्किल हो सकता है, पता ही ना चले कि किधर जा रहे हैं, उसी में घूमते रह जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम अब निकल गए। दुआ उन्होंने की कि मुझे सवा सबील पे अल्लाह ताला चला दे। सवा सबील अब यहाँ पे मंजिल पर पहुंचाने वाला सीधा रास्ता, शाहरा। अब इस छोटी सी आयत के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम का कैसा मिसाली किरदार सामने आता है। बगैर तैयारी, बगैर किसी की रहनुमाई के अचानक उन्हें इस तरह निकलना पड़ रहा है। वो जो शहजादों की तरह महल की आसाइशों में परवान चढ़े थे, आगे बिल्कुल अनजानी मंजिल है, एब्सोल्युटली अननोन फ्यूचर, और पीछे जान खतरे में भी है। पीछे से खतरा है कब दुश्मन आ जाए पकड़ने के लिए। लेकिन उनकी जबान पर कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं, किसी परेशानी का इजहार तक भी नहीं, बल्कि अपने रब से सिर्फ भलाई की उम्मीद है। कहते हैं असा रब्बी यहदियनी सवा अस्सबील, कैसा पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड, वो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। बिल्कुल यही उसवा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था जब वो हिजरत के लिए निकले हैं।
تقریباً یہی سچویشن تھی. اور فرماتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، سورہ صافات کی آیت 99 میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا. سورہ مریم میں اپنے باپ سے الگ ہوتے وقت ان کا قول آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا کہ وہ ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکاروں گا، عسیٰ اللہ اکونا بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا. وہ آیت نمبر 48 ہے. انبیاء کرام کے کردار میں ہمارے لیے کیسا بہترین نمونہ ہے، ہر حال میں اپنے رب سے اچھی ہی امید. حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسی وہ مجھ سے امید رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے رب سے بہترین امید رکھنے والا بنائے اور آگے کے لیے بہترین امیدیں ہی رکھنے والے ہوں. کوئی کام بھی جب اللہ کے ساتھ اچھی امید ہی رکھتے ہوئے شروع کیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت یقیناً ساتھ ہی ہوگی. پھر آگے آیت دیکھیں، آیت نمبر 23 23 ولما، اور جب، وردا پہنچا، وردا کے معنی پہنچنا، پانی پر پہنچنا، پانی پر اترنے کے لیے آتا ہے. ما مدینہ، مدین کے پانی پر، مدین کے پانی وہاں پہ کنواں ہے، چشمہ ہے، جو بھی ہے، وہ اس پر پہنچے. وجدہ پایا، علیہ اس پر یعنی مائے مدین پر، پانی تھا جو کنواں تھا اس پر انہوں نے پایا. امتم من الناس یسقون، امہ ایک جماعت لوگوں میں سے، یسقون پانی پلا رہے ہیں. ووجدہ اور پایا، من دونہم ان کے سوا، دونہم امرأتین ان کے سوا دو عورتوں کو، امرأت عورت، امرأتین دو عورتیں، تزودانی وہ ہٹا رہی ہیں، دور کر رہی ہیں. زال واو دال، دودہ ہوتا ہے کسی چیز کو دفع کرنا، دور کرنا، ہٹانا، ہکانا کے معنی ہوتے ہیں. تزودانی اس کا تثنیہ دو کی جمع، تا جو ہے وہ مونس کے لیے، کہ وہ دونوں ہٹا رہی ہیں. قالا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ما خطبکما، ما کیا، خطبکما، الخطب ہوتا ہے اہم معاملے کے بارے میں، جس کے بارے میں کثرت سے بات ہو. وہ کہتے ہیں قالا ما خطبکما، کیا تمہارا حال ہے، کیا تمہارا کیا کام ہو رہا ہے. قالتا، دونوں نے کہا، دونوں خواتین کہتی ہیں اور لڑکیاں کہتی ہیں لا نسقی، نہیں ہم پلاتی، ہم نہیں پلاتی یا ہم نہیں پلا سکتی، جو بھی ہو. ہفتہ یہاں تک کہ یسدر الرعاء، یسدر صدر سے سواد ڈال رے، صدر ہوتا ہے جیسے پانی سے سیر ہو کر واپس لوٹنا. صدر سے جس طرح اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں، عربی میں بھی اکثر جیسے مرکزی چیز کو کہا جاتا، سینے کو کہا جاتا نا، جہاں ساری آرٹریز آتی ہیں، جہاں سے ساری وینس نکلتی ہیں، یا صدر مجلس کا جو مین پرسن ہے اس کے لیے. تو صدری جیسے پانی کے منبع ہے اور وہاں سے جو پی کر پھر نکل رہے ہوں تو وہ ہے صدر. تو یس دیرا جیسے نکال لے جائے، واپس لے جائے. الرعاء کیا ہے، رائی کا پلورل، رائی پتہ ہے نا، چرواہا، تو چرواہے، جب چرواہے انہیں لے جائیں. و ابونا، اور ہمارے والد، شیخن کبیر، بوڑھے ہیں، شیخ بھی بوڑھے اور کبیر جیسے بڑے بوڑھے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی یاد، اس سے اچھی امید کے ساتھ سفر شروع کیا، اور اگلی آیت خبر دیتی ہے کہ وہ پہنچ گئے مدین کے پانی پر. اس کے درمیان میں کیا کچھ پیش آیا، وہ تنہا سفر کیسے گزرا، یہاں پہ اس کی کوئی تفصیل نہیں آ رہی ذرا بھی، بلکہ قرآن میں بھی کوئی زیادہ نہیں آتی. سورہ طٰہٰ میں بھی صرف 2 الفاظ میں خبر دی گئی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا تجھ کو، آزمایا جانا. ہم خود امیجن کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کتنی آزمائشوں سے گزرے ہوں گے اس صحرا کے سفر میں بھی. وہ کسی مشکل میں پھنسے بغیر سیدھے سیدھے چلتے رہتے، تب بھی مصر سے مدین کا راستہ 8 دن کا بتایا جاتا. میپ بھی بلکہ دیکھیں تو مصر اور مدین کے درمیان ایک بڑا صحرا حائل ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں کوئی شاہراہ نہیں بنی ہوئی تھی، کچھ زیادہ راہ ساتھ نہیں. کتنا اچانک نکلے تھے، اس نے تو بس آ کے کہا بس پیچھے آ رہے ہیں، بس فوراً نکل جاؤ، نکل گئے. اور پھر مسلسل چلنا، پیدل، بھوک پیاس، جوتے پھٹ جائیں، جنگلی پتے کھانا پڑے، پانی کی کس طرح تلاش کرنا پڑے،
اور پھر خوف بھی کہ پیچھے سے فرعون کے آدمی آ جائیں. بہرحال اللہ کی رحمت سے وہ پہنچ جاتے ہیں. ولما وردا جیسے پانی پر اترنا، پھر اسی سے ویسے ہر جگہ اترنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پہلے زمانے میں قافلے رکتے اور لوگ سواریوں سے اترتے اسی جگہ سے تھے جہاں پانی نظر آ جائے، تو اس لیے وردہ پانی پہ اترنا. اردو میں وارد ہونے کا لفظ بھی اسی سے ہے، تو ہر طرح کے جیسے کسی جگہ پہنچ جانا آ جانا وہ ہے وردہ. ماء مدین، اب یہ کنواں یا چشمہ اس پر لوگ تھے. امت کا لفظ ہم پیچھے بھی اس کے معنی دیکھ چکے ہیں کہ انسانوں کی بڑی جماعت یا گروہ. تو پانی پر ظاہر ہے وہ وقت ایسا ہوگا جب وہ سارے جانور چرواہے اپنے جانوروں کو واپس لا کر پانی پلا رہے ہیں. ووجدا، اور پایا، من دونہم، ہم کا اشارہ وہی امہ کی طرف، ان لوگوں کی جماعت کی طرف کہ ان سے الگ، ان سے دور، امرأتینی، دو، اس کے معنی بھی ہم نے سمجھے، دو عورتیں، تزودانی، وہ ہٹا رہی ہیں، اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، ہٹا رہی ہیں، اپنے جانوروں کو پانی کی طرف جانے نہیں دے رہی ہیں ایک طرح سے. اب وہ اتنا عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جانور پیاسے ہیں، سب پانی پلا رہے ہیں، اور ایک تو عورتیں یہ بڑا کام کرتی نہیں ہیں اس طرح کا مویشیوں کو چرانے کا، وہ نکلی ہوئی ہیں دو عورتیں، اور پھر یہ اس طرح روک رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ما خطبکما، کہ اب موسیٰ علیہ السلام سوچیں اس وقت خود کس حالت میں ہیں، ہم امیجن کر سکتے ہیں. عام انسان تو خود ہی سیلف پٹی کا شکار ہو کر کسی کام کے قابل نہ رہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کردار نظر آتا ہے کہ کسی کو کسی مشکل میں دیکھ کر وہ انجان نہیں رہ سکتے، اگنور نہیں کر سکتے. فوراً آگے بڑھتے ہیں، کیا معاملہ ہے دریافت کرتے ہیں. ما خطبکما کا سوال اس طرح کا ہے کہ جیسے کہہ رہے ہوں تمہیں کیا مشکل پیش آئی کہ بکریوں کو چرانے کا یہ مشکل کام تمہیں کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر اس طرح عین گھاٹ کے سامنے بکریوں کو روکے کھڑی ہو. لڑکیاں بھی ان کے سوال کا مقصد سمجھ جاتی ہیں، انہوں نے کوئی تفصیلی بات نہیں پوچھی، بس ما خطبکما کہا، لیکن اصل جو حیران ہو رہے ہیں ان کے حال پہ وہ سب وہ سمجھ جاتی ہیں اور وضاحت کرتی ہیں کہ قالتا، کہا انہوں نے، دونوں کہتی ہیں، لا نسقی، ہم نہیں پلا سکتی پانی یہاں تک کہ جانور نکال لے جائیں. اب یہاں دونوں لڑکیوں کے بھی بہترین کردار کی تصویر کو قرآن سامنے رکھتا ہے کہ وہ اس ہجوم کے درمیان میں گھس کر اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلانا چاہتے، جانوروں کو روکتی رہتی ہیں، اور یہ کام انہیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ بھی مختصر ترین الفاظ میں بتا دیتی ہیں کہ وہ ابونا شیخ کبیر. شیخ کا لفظ ہم جانتے ہیں کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بزرگ، بڑی عمر کے شخص کے لیے بھی، مذہبی رہنما کے لیے بھی. اب شیخ کبیر کہنا جیسے بڑے بوڑھے ہیں اور یہ کہ باعزت مقام رکھنے والے ہیں، گویا بتا رہی ہوں کہ ہم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، مجبوراً اس کام کے لیے نکلنا پڑا ہے کیونکہ والد ضعیف ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان لڑکیوں کی اس مختصر گفتگو سے کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ غیر مرد اور عورت کا بات کرنا ناجائز نہیں ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن جیسا کہ دوسرے مقامات سے پتہ چلتا کہ معروف بات ہو، اس طرح سے نہ ہو کہ دوسرا کوئی غلط مطلب نکال بیٹھے. کام کی بات سنجیدگی کے ساتھ کی جا سکتی ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے دو الفاظ میں ان کی اس پریشانی کی وجہ دریافت کی، لڑکیوں نے ایک جملے میں اپنا حال بتا دیا اور بس. اور اس کے پھر کیا ہوا، اگلی آیت دیکھیں. فسقا، پس پانی پلا دیا. سقا اردو میں بھی ہم جانتے ہیں سقا کا لفظ، ساقی کا لفظ. فسقا، پس پانی پلایا. لہما، لا ہوتا ہے اس کے لیے، اس کے لیے، ہما ان دونوں عورتوں کی طرف اشارہ، لہما ان دونوں کے لیے. ثم پھر، تولا منہ پھیر لیا، ولا کے بھی معنی یاد ہی ہوں گے. الذلی، الا طرف، ذلی سائے کی طرف، ان لڑکیوں سے منہ پھیر لیا اور اب سائے میں چلے گئے. فقالا، پس کہا، ربی، میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلتا، اس کے لیے جو آپ نازل کریں، الیہ، میری طرف، من خیر فقیر، میری طرف بھلائی میں سے میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. وہ یہ کہتے ہیں خود جو بھوکے پیاسے تھکن سے چور. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کا کام کر دیتے ہیں، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا،
پھر ان سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں، تو متولا پھر پلٹے لذلی سائے کی طرف۔ ہو سکتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے سے پہلے بھی ادھر ہی بیٹھے ہوں اور پھر واپس اپنے سائے کی جگہ پہ آ جاتے ہیں، اور تولا لڑکیوں سے منہ پھیر لیا، اپنے عمل سے گویا عملاً کہہ رہے ہوں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سورہ دہر کی آیت ہے کہ وہاں پہ مومنوں کا کردار، جنتیوں کی صفت آتی ہے، نیکی بس کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی کو کھلا پلا رہے ہیں، لیکن ان سے تو بس کہہ دیتے ہیں کہ ہم کوئی تم سے جزا نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ بالکل وہی اپنے عمل سے بالکل وہی بات یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی ایک مومن بندے کا کردار آتا ہے، انسانوں سے بے نیازی، انسانوں سے کوئی امید نہیں، اور ساری امیدیں اپنے رب سے ہی ہیں۔ جیسے بندوں کے سامنے اب کوئی اگر انسان اپنی حاجت پیش کرے بھی تو کس طرح اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے، اور اپنے رب سے جتنا انسان مانگے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ سے نہ مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے بندے مانگے، جتنا مانگے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حدیث میں اشارہ ملتا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ادعونی استجب لکم، آیت 24 میں، کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ دے دے گا، میں فرماتا ہے میں دینے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں لوگوں کا اتنا بڑا مجمع تھا، وہ لڑکیاں تھیں فیور جنہیں انہوں نے خود دیا، لیکن ان سب سے بے نیاز ہیں، اتنے ضرورت مند ہیں، کوئی انہیں کھلائے، کوئی ان کی مہمان نوازی کرے، لیکن ان سب سے تو وہ بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے عاجزی سے ڈال دیتے ہیں۔ فقالا پھر فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ جتنی مختصر یہ دعا ہے اس میں اتنا ہی بڑا خیر بہترین طریقے سے مانگنا سکھا دیا گیا۔ ربی کا خطاب خود اس بات کا اظہار و اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا خالق و مالک ہے، مجھے پالنے والا ہے، میری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جب ربی کہہ کے ہم دعا کرتے ہیں پورا اقرار بھی ساتھ ہوتا ہے نا، وہ کہ آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ ہی پالنے والے ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں میرے ربی۔ اور یہ کہ لی ماں لیے ماں جو اس کے لیے جو الیہ میں کیا ہے، الہ اور ای ہوتا نا میرے لیے، الیہ میری طرف، جو کر دے خیر میں سے فقیر محتاج ہوں میں اس کا۔ ایسی سچویشن میں ہے جہاں اپنے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا ہے، دوسروں کی مدد کے لیے جو کرنا ممکن تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ اپنے مانگنے کے لیے تو کتنی لمبی فہرست ہو سکتی تھی، سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کھانا بھی چاہیے، ٹھکانا بھی چاہیے، روزگار، حفاظت، اللہ کی عافیت بھی، لیکن وہ سب کچھ ایک ہی جامع لفظ خیر سے مانگ لیتے ہیں۔ قرآن کی دعاؤں کی یہ بہت ہی خوبی ہے، یہ بہت ہی مختصر الفاظ میں بڑی چیز مانگنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، بڑی جامع دعائیں ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ بھی بہت جامع دعا ہے، جو خیر بھی آپ نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، آپ غنی ہیں، میں ضرورت مند ہوں، آپ ضرورت پوری کرنے والے ہیں۔ دعا کی روح یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عاجزی سے اپنے رب کے سامنے ڈال دے، ساری امیدیں اسی سے ہوں، اسی پر توکل ہو۔ ظاہر ہے جتنی کوشش ممکن ہو اس کوشش کے ساتھ ہی مانگنا ہوتا ہے، مگر انسان کی زندگی میں وہ مواقع بھی آتے ہیں جب کچھ کوشش ممکن نہیں ہوتی، کوشش کر نہیں سکتے۔ جان بچانے کے لیے جو کوشش حضرت موسیٰ علیہ السلام کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر لی، اب اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کر دیتے ہیں۔ کسی نے اس دعا کا یہ مطلب بھی لیا کہ جس قدر تو خیر عطا کرتا ہے اتنی ہی میری طلب بڑھتی ہے، من خیر فقیر، جیسے کہا جا رہا ہے نا، محتاج ہوں، مانگنے والا ہوں، آپ خیر دیتے ہیں اور میں مانگنے والا ہوں، میں محتاج ہوں، میری طلب بڑھتی جاتی ہے۔ ظاہر بندہ تو ہمیشہ ہی اللہ کی طرف سے خیر کا محتاج رہتا ہے، جس کیفیت سے یہ دعا مانگی گئی اسی طرح شرف قبولیت پا لیتی ہے، رب کریم کے طرف سے ان کی ہر حاجت پوری کرنے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے دیکھیے اگلی آیت نمبر 25، فجاءتہ، پس جاءت آئی، اس کے پاس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، احداہما ہما دو کی جمع کہ ان دونوں میں سے، ان دونوں لڑکیوں میں سے ان دونوں میں سے ایک آئی۔ قرآن کا بھی انداز ہمیں پتہ ہے، کوئی ناموں کی بات نہیں ہوتی، کوئی اور تفصیل نہیں ہوتی، بس دونوں لڑکیوں کا ذکر تھا، ان دونوں میں سے ایک آ گئی۔ تمشی، چلتی ہوئی،
الستحیا حیا پر، حیا کے ساتھ، قالت کہا اس نے، انا بے شک، ابھی میرے والد، یدعو کا بلاتے ہیں تجھ کو، لیجزیہ کا لیے یجزی تاکہ بدلہ دیں، کا تجھے، اجرا اجر، ما سقیتا جو پلایا تو نے، جو لنا ہمارے لیے، فلما پس جب جاءہو آئے اس کے پاس، ہو کا اشارہ یہاں پہ لڑکیوں کے والد کی طرف ہے کہ جب وہ والد کے پاس آئے، وقصہ اور انہوں نے بیان کیا، علیہ القصص ان کے سامنے اپنا حال، قالا کہا، لا تخف نہ تو خوف کر، نجوتا من القوم الظالمین تو نے نجات پائی ظالم قوم سے۔ اب یہاں وہی بات کہ دونوں میں سے کون آئی وہ نہیں پتا، لیکن جن لڑکیوں کے جانوروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا ان میں سے ایک آ رہی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تمشی الستحیا، چلتی ہوئی حیا کے ساتھ۔ اب ایک اجنبی کے لیے آ کر باپ کا پیغام دینا ہے، ایک بچی، ایک لڑکی، اس کی کیسی آکورڈ فیلنگ ہو سکتی، اس کا بھی اظہار ہے۔ اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ یہاں اتنی مائنر ڈیٹیل آ رہی ہے جہاں کوئی اور تفصیل نہیں آتی قرآن میں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی تفصیلات زیادہ واقعی کی نہیں آتی، لیکن وہاں حیا کے ساتھ آنے کی بات آ رہی ہے، تو یقیناً ان کی یہ صفت اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، اور یہاں ہمارے لیے، ہمارے نمونے کے لیے اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ وہ حیا کے ساتھ ہی آتی ہے۔ اس گھرانے کی دینداری، اس لڑکی کا باکردار ہونا بھی واضح ہوتا ہے۔ قرآن میں معاشرتی احکامات تو بہت بعد میں، مدینے میں ہجرت کے بھی کچھ سالوں بعد نازل ہوئے تھے، اور سورہ قصص مکی سورہ ہے جہاں بھی کوئی پردے کے احکامات نہیں آئے ہیں، مرد و عورت کے تعلقات کے بارے میں کوئی احکام نازل نہیں ہوئے، لیکن ایک مومنانہ کردار کیسا ہوتا ہے اس کی طرف ان واقعات میں بھی اشارے مل جاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور لڑکیوں کی گفتگو میں بہترین نمونہ تھا کہ کام کی بات غیر مرد و عورت میں ہو بھی سکتی ہے، اور کس طریقے سے ہونی چاہیے وہ وہاں پہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور اب یہاں بھی لڑکی کی حیا کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے والوں میں سے نہیں تھی، کھلکھلانے، بہت ہی جیسے بس دیکھنے میں سمجھ میں آئے کہ کچھ اپنے آپ کو زیادہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ حیا کے ساتھ وہ آئی۔ حیا کے بارے میں پیچھے سورہ نور میں بہت کچھ تفصیل ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ حیا کے ساتھ رہنا اصل ہے کیا، حیا کا تقاضا کیا ہے۔ آگے سورہ احزاب میں بھی کچھ احکامات آئیں گے۔ حیا اصل میں تو انسان کو ہر برائی سے روکنے والی چیز ہے۔ موطا امام مالک اور دوسرے مجموعوں میں زید بن طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے۔ عربی کے الفاظ ہیں اس حدیث میں، ان لکل دین خلقا کہا گیا، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا خلق، اسلام کا امتیازی وصف کہتے ہیں جیسے مین کیریکٹرسٹک کسی دین کی جو ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلام کی حیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار میں سے ایک شخص پر ہوا، اور وہ اس وقت اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت و ملامت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا تو ایمان کا جز ہے یا ایمان کا پھل ہے۔ اصل الفاظ ہے فَإِنَّ الْحَيَا مِنَ الْإِيمَانِ، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ گویا ایمان کی حفاظت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو حیا کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے بالکل یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت جو بحقی میں آتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے ہی رہتے ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم میں عمران بن حسین کی روایت ہے کہ حیا صرف خیر ہی لاتی ہے، کہ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ حیا کی کیا اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، اسی لیے یہاں پہ خاص طور پہ تذکرہ آتا ہے کہ وہ لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اچھا، اب یہاں آ کے پھر اس نے بتا دیا کہ کس طرح ان ایسا ہی ہے کہ ابھی یدعو کا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیہ کا اجرا ما سقیتا، تاکہ آپ کو اجرت دیں جو آپ نے پانی پلایا ہمارے لیے۔ وہ جزیات نہیں بتائی گئی کیا درمیان میں ہوا، وہ خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں
کہ لڑکی کے آنے سے پہلے گھر جا کر لڑکیوں نے اپنے باپ کو بتایا، اور باپ نے کیا کہا، انہوں نے کس طرح تعارف کروایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے باپ سے. اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بیٹیاں جتنی حیادار اور پر اعتماد ہیں، باپ بھی ان پر اسی طرح بھروسہ رکھتے ہیں. ایک اجنبی شخص کو بلانے کے لیے ایک بیٹی کو بھیج دیتے ہیں، اور پھر فلما جاءہ، تب وہ وہاں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں. وقص علیہ القصص، قصہ جو ہے قاف صاد، قصہ حالات کا بیان کرنا، جس طرح حالات کو ترتیب سے بیان کیا جائے اس کے لیے آتا ہے. پیچھے آیت 11 میں تھا کہ موسیٰ نے جب بچے کو دریا میں ڈال دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کی بہن سے کہا تھا، اپنی بیٹی سے انہوں نے کہا تھا قصی ہی، کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. تو جیسے فالو کرنا، نقش قدم پر چلنا، وہاں پہ معنی دے رہا تھا. قصہ بیان کرنا بھی کیا ہوتا ہے، زندگی کے حالات قدم بقدم بیان کیے جاتے ہیں نا. تو واقعات ترتیب کے ساتھ جیسے زندگی گزر رہی ہے اسی ترتیب سے واقعات کا بیان کرنا اصل میں قصہ ہوتا ہے. اس آیت میں آنے والے لفظ القصص کو، کہ انہوں نے قصص اپنا پورا واقعہ بیان کیا، کیا کچھ ہوا، کیسے وہ محل میں پہنچے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا، اور پھر کہاں پرورش ہوئی، اور پھر کیا آزمائش میں پڑے، وہ سب کچھ انہوں نے تفصیل بتا دی. اس کو کہا جا رہا ہے القصص، اسی پر سورت کا نام ہے اس سورت کا. اب لڑکی کے والد تمام حالات سن کر موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں. قالا، کہا انہوں نے، لا تخف، مت خوف کرو، نجوتا من القوم الظالمین، تو نے نجات پائی ظالم قوم سے. سمجھ میں آتا ہے کہ آل فرعون جو اپنی تہذیب، اپنی طاقت پر کس قدر نازاں اور تکبر کا شکار تھے، ان کی شہرت دنیا میں کیا تھی. دنیا والے تو انہیں قوم الظالمین کہہ رہے ہیں. وہ اتنی دور مدین میں بیٹھے ہوئے ایک شخص ان کو ظالم قوم سے یاد کرتے ہیں کہ تمہیں نجات مل گئی ظالم قوم سے. پیچھے آیت 17 میں موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا. اس وقت وہ مجرمین کی حکومت کا حصہ ہی تھے، لیکن ان کی اس سے بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے. پھر آیت 21 میں مصر سے نکلتے وقت ان کی دعا، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے نجات دے ظالم قوم سے. اب یہاں مدین کے ایک بزرگ کی زبان سے انہیں بشارت ملتی ہے کہ تم نجات پا گئے ظالم قوم سے، تمہاری دعا اللہ نے سن لی، نجوتا، تم کو نجات مل گئی، ظالم قوم سے بچ گئے. آگے کے واقعات پھر آتے ہیں کہ قالت، کہا. اب یہاں بھی کہا، کس نے کہا، احداہما، دونوں میں سے ایک. یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون بلانے گئی تھی، کون وہ ہے جس نے یہ بات کہی ہے. ایک ویسے خیال یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ کیونکہ دوبارہ احداہما آ رہا ہے، ورنہ صرف قالت ہی کہہ دیا جاتا، اگر وہی جو لینے گئی تھی اسی کی بات ہوتی تو یہ دوسری تھی، واللہ عالم. تو اب باپ بیٹی کی یہ بات کب ہو رہی ہے وہ تفصیل بھی نہیں ہے. مسافر کی مہمانداری کرنا تو ہمیشہ سے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. ہو سکتا ہے 1-2 دن مہمان رکھا ہے، پھر بات ہو رہی ہے، یا اسی دن سوچ بچار ہو رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اب وہ کہتی ہے کہ یا ابدس تأجرہ، اے میرے ابا، تأجرہ، اس کو ملازم رکھ لیجئے ان کو، انا خیرہ، بے شک بہترین، من استأجرتا، جس کو آپ نوکر رکھیں، القوی الامین، قوی توانا طاقتور، امین امانت دار. اب یہاں پہ بیٹی جو ہے وہ باپ کو مشورہ دے رہی ہے. باپ کو بیٹی کا مشورہ دینا اور بہترین مشورہ دینا بھی کیسا ریمارکیبل بھی ہے. باپ بھی اس مشورے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ساری خواتین کا بہترین کردار اور مقام نظر آتا ہے. ان میں بہترین قوت فیصلہ بھی ہے، فیصلے کرنے کی پوزیشن بھی انہیں حاصل ہے. یہاں والدین کے لیے بھی مثال ہے اس آیت میں، اپنی بیٹیوں، اپنی اولاد پر کس طرح اعتماد ہونا چاہیے، انہیں اپنے معاملات میں مشوروں میں شریک رکھنا، ان کے مشوروں کو وزن دینا چاہیے. اور بیٹی کا خطاب یا ابتی پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے واقعات میں بھی اپنے والد کو ادب سے خطاب کرنے کا یہ انداز ہم دیکھ آئے ہیں. اسی طرح وہ بھی اپنے باپ سے مخاطب ہے، پورے ادب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اے میرے والد، اے میرے ابا، تأجرہ، کہ آپ اس کو اجرت پہ رکھ لیں. اجر تو ہم جانتے ہیں لفظ بدلے کے لیے، الاجرت ہوتا ہے جیسے مزدوری، اجرت دنیاوی بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے اجرت کا لفظ.
اور استئجار اجرت پر مزدوری طلب کرنا یعنی ملازم رکھنے کے معنوں میں آتا ہے۔ استاجرہ میں ہو کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ کہتی ہیں کہ اس کو ملازم رکھ لیجئے، اور اس کی دلیل بھی پیش کرتی ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جسے آپ ملازم رکھے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ جو القوی الامین ہو، جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اب یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کردار نبی بننے سے پہلے بھی کیسا شفاف اور چمکدار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لقب ہی صادق اور امین تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی ایک دعوت پر دیکھنے والی جو خواتین تھیں وہ پکار اٹھتی ہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر بزرگ فرشتہ۔ ان کے جیل کے ساتھی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے کہ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ محسنین میں سے ہیں۔ اور بالکل وہی الفاظ ان کے بھائی بھی، جب وہ ناواقف تھے کہ یہ عزیز مصر ان کا اپنا بھائی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی ابھی ذرا سا ہی معاملہ اس گھرانے کے ساتھ ہوا ہے، مسافر اور ان کے لیے بالکل اجنبی شخص ہیں، لیکن ان کی امانت پر کیسا انہیں بھروسہ ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی نے ملازمت پر رکھنے یا کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالنے کا بہترین کرائٹیریا ہمیں بھی دے دیا ہے، یا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی زبان سے ہمیں سکھا دیا کہ جس سے جو کام لینا ہے اس کی قوت اور طاقت اور صلاحیت بھی اس میں ہو۔ صرف دینداری اور امانت سے ہر کام نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک بہت دیندار نیک آدمی ہیں، اسے آپ ملک کا صدر بنا دیں جس کو کبھی تجربہ نہیں ہے، جو اس کو کام کو جانتا نہیں ہے، یا کوئی اور آپ اس کو اپنے پاس ملازمت دیں، وہ کام ہو نہیں سکتا۔ اور طاقت و صلاحیت ہو، آتا ہو کام، لیکن امانت اور خدا ترسی نہیں ہے تو ظاہر ہے بیکار ہے ہمارے لیے اس کی صلاحیت اور اس کی طاقت۔ وہ کچھ غلط ہی کام اپنی صلاحیتوں سے لے سکتا ہے۔ تو وہاں جو لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دونوں خوبیاں دیکھ لیتی ہے، انسانوں کو اور ان کے کردار کو پہچاننے کی جیسے صلاحیت رکھتی ہے کہ، اور اس نے تو انہیں اپنے والد کو انہیں ملازم رکھنے کا مشورہ دیا۔ اس مشورے کو باپ نے کس طرح لیا وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں۔ قالا، کہا، انی، بے شک میں، اریدو ارادہ سے، اردو کا ارادہ بھی اسی سے آتا ہے کہ چاہنا، میں چاہتا ہوں، یہ کہ حقا، کہ میں نکاح کر دوں تیرا، تجھ سے نکاح کر دوں، اہدب نتیہ، اہدا ایک کا، اب نتیہ میری دونوں بیٹیوں میں سے، ہاتینی تسنیہ ہے دو کی جمع، کہ میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ اللہ، اس پر، ان، یہ کہ تأجرنی، تو تاجرنی جیسے میرے لیے خدمت کرے، تو میرے پاس ملازمت کرے، 8 حجج کا لفظ سال کے لیے، حج بار بار آنا جانا کے معنی ہوتے ہیں، اصل میں کیا ہے کہ حج سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے۔ سال کے لیے جیسے ہر سال کہنے کے لیے، سال میں جیسے ایک بار حج آتا ہے تو جیسے 8 حج گزر جائے تو 8 سال ہو جائیں گے، تو اس طرح کا لفظ ہے حجج۔ ورنہ سال کے لیے ویسے عربی میں اور بھی کئی الفاظ ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں، عام کا بھی لفظ ہے، سن کا لفظ بھی، لیکن یہاں پہ حجج کا لفظ آتا ہے کہ وہ 8 برس تم میرے لیے خدمت کرو، میرے لیے تم ملازمت کرو۔ فَإِن، پس اگر، اتممتا، تو پورے کرے، عشرن 10، فمن اندے کا، پس تیری طرف سے ہوگا، یعنی چوائس دے رہے ہیں کہ چاہے تو تم 10 سال بھی رہ سکتے ہو، 10 سال کرنا چاہو تو وہ تیرے لیے ہے، تم چاہو تو کرو، یا کم از کم 8 سال تو ضرور تم ملازمت کرو۔ اب یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا اصل میں چاہ رہے ہیں۔ لڑکیوں کے والد نے اپنی بات پیش کی ان کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے اسے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ لڑکیوں کے والد کون تھے۔ قرآن تو ظاہر اس تفصیل میں نہیں جاتا، کہیں کوئی نام نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے قرآن میں، کیونکہ شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کا بھائی کہا گیا تو کچھ مفسرین نے انہیں حضرت شعیب علیہ السلام خیال کیا، لیکن دوسرے مفسرین یہ بات صحیح نہیں سمجھتے۔ پچھلی کتابوں میں ان صاحب کا، جو لڑکیوں کے والد ہیں، ان کے کچھ نام اور حالات کی تفصیل آتی ہے، کوئی اور نام ہے راوائل، اور کہیں یتھرو کہا گیا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ شعیب علیہ السلام قرآن کی معروف شخصیت ہیں، اگر یہ شعیب علیہ السلام ہوتے تو ان کا نام یہاں بتا دیا جاتا۔ دوسرے یہ بھی کہ جو حالات قرآن میں شعیب علیہ السلام کے آتے ہیں
اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مختلف شخصیت ہیں۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان اور برادری سے ان کی قوم مرعوب تھی، اس لیے ان پر ہاتھ اٹھانے سے رکی رہی۔ طاقتور بڑا خاندان ان کا تھا، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایسا کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ اور اس کہ شعیب علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اہل مدین عذاب کا شکار ہوئے، تو اس لیے یہی بات زیادہ صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت اہل مدین کا ہم نے پہلے بھی یاد کیا تھا کہ کس طرح وہ مدیان بن ابراہیم کی اولاد اصل میں وہاں بستی تھی، ان کو اس قبیلے پہ مدین کا شہر کا بھی نام تھا۔ تو اس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، انہی کے بیٹے کی نسل سے تھے، تو دین ابراہیمی پر قائم تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام دین ابراہیمی پر قائم تھے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی بنا پر، تو وہ بھی اسی طرح دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور انہی میں سے ایک دیندار خاندان تھا۔ بہرحال ان لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس پر کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، یہ کہ اشق علیکا، کہ میں تمہیں مشقت میں ڈالوں، پہ کچھ سختی کروں۔ ستجدونی ان قریب، تو مجھے پائے گا، سا کا لفظ ہوتا ہے نا، جلدی، قریبی، ضرور، اور تجدو تو پائے گا، نی مجھے، تو مجھے پائے گا، اور ساتھ ہی پھر انشاء اللہ ہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو مجھے پائے گا، تو مجھے دیکھے گا، تیرا تجربہ یہ ہوگا کہ من الصالحین، کہ میں صالحین میں سے ہوں۔ اپنی نیکی پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن خود کا ارادہ ہے کہ خود تو نیکی پہ قائم رہنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے مشورے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر بہترین پلان بنایا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی خیرخواہی ہے، انہیں بہترین ٹھکانہ مہیا کیا جا رہا ہے، اور جہاں 2 نوجوان لڑکیاں ہیں، ایک غیر مرد کو رکھنے کے بجائے اس سے نکاح کا تعلق جوڑ لیا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد ہے کہ یہ نکاح کی شرائط نہیں طے ہو رہی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی تجویز پیش کر رہے ہیں، ابھی تو کس سے نکاح ہوگا اس کی بھی بات نہیں ہے، دونوں میں سے ایک کا کر دوں گا کہتے ہیں۔ انہیں خود بھی ایک قوی اور امین فرد کی ضرورت ہے جو ان کے کاموں کو سنبھال سکے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ 8 یا 10 سال ساتھ رہیں، ایسا نہیں ہو شادی ہو اور بیوی کو لے کر نکل جائیں۔ پھر ان کے جو بات کرنے کا طریقہ ہے ان بزرگ کے، اس میں بھی ہمارے لیے مثال ہے، اپنی بات ٹھونس نہیں رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیسی ڈسپریٹ سچویشن تھی، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ ان کی بھی بہترین مدد ہے، فیصلے کا اختیار بھی موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں، وہ ملازمت چاہیں تو 8 سال کریں یا 10 سال کریں، پھر اطمینان بھی دلاتے ہیں کہ میں تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور امید دلا رہے ہیں کہ ایک طرح سے جیسے فیئر رہنے کا وعدہ ہے، اور تسلی دے رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ کے ساتھ۔ ایک مومن بندہ صرف اپنی نیکی پر بھروسہ نہیں رکھتا، نیکی کا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ کی مدد اور اس کی توفیق پر ہی بھروسہ رکھتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کر رہے ہیں، جسے ہمارے معاشرے میں بہت معیوب سمجھا جاتا رہا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں تو یہ بات بہت عام تھی۔ کتنی واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کا نکاح کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، حضرت حفصہ کے لیے وہ پوچھتے ہیں حضرت ابوبکر سے، حضرت عثمان سے، اس میں جیسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گناہ تو خیر ہے ہی نہیں، لیکن کوئی حرج بھی نہیں ہے، کسی بھی طرف سے بات ہو سکتی ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ اچھا رشتہ ہے تو بتایا جا سکتا ہے کہ ہاں ہو، یہاں ہم وہ سوچ سکتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں قالا، کہا، اب انہوں نے تو بات پیش کر دی بزرگ نے، لڑکیوں کے والد نے، اب موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قالا، کہا انہوں نے، ذالک، یہ، بینی، میرے، و بینک، اور تیرے درمیان، ایما، ایا، جو بھی، ما، جو بھی، ایم الاجلین، دونوں مدتوں میں سے جو بھی، قضیتو، میں پوری کر دوں، فلا، پس نہیں، عدوانا، زیادتی کی جائے، علیہ، مجھ پر، واللہ، اور اللہ، علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ اس پر وکیل ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ وکیل ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جیسے ذالک بینی و بینک کہنا کیسا ہے
کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے تسلیم کر لی ان کی بات. جیسے ربی انی لما انزلت من خیر فقیر کا جواب رب کریم نے کس حسن و خوبی سے انہیں عطا فرما دیا. جس الجھن میں موسیٰ علیہ السلام تھے اس کا حل کیسے ہوگا، موسیٰ علیہ السلام تو سوچ بھی نہ سکتے ہوں گے. مصر میں فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح رہتے ہوئے نیک اور صالحہ بیوی کیسے ملتی، ان ظالم لوگوں سے وہ اپنے آپ کو الگ کیسے کرتے. اس خاتون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم و علم عطا کیا، جن کے محسنین میں سے ہونے کی طرف اشارہ قرآن میں ہے، انہیں اتنا لمبا سفر کروا کے وہاں عین اس وقت پر پہنچایا جب وہ لڑکیاں اپنے جانوروں سے کشمکش میں لگی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی رحمتیں اپنے بندوں پر ہوتی ہی رہتی ہیں. رب کریم بندوں کے کام بناتا رہتا ہے، اور وہاں تو خاص معاملہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. جو تربیت اللہ تعالیٰ انہیں فرعون کے محل میں دینا چاہتا تھا وہ مکمل ہو گئی تھی. اب کچھ اور تربیت ہونی تھی، بکریوں کو چرانا، عام انسانوں کے ساتھ رہنا، سہنا، ڈیل کرنا، وہ سکھایا جانا تھا. اس واقعے کے شروع میں آیت 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا پلان بتا دیا تھا کہ اس سرکش اور مفسد فرعون نے جن کو کمزور اور ذلیل بنا کر رکھا ہوا تھا انہیں دنیا کا اقتدار بخش دیں، انہیں امام بنا دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، اس پر عمل ہو رہا ہے. اس ناممکن نظر آنے والے کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا ہے. سورہ طٰہٰ میں کہا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پہنچایا گیا تاکہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں تجھے بناؤں اپنی آنکھوں کے سامنے، میری نگرانی میں تیری تربیت اور پرورش ہو. نبوت کے وقت کہا گیا تھا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. استنا کیسے نا، سننا ہی ہم اردو میں بھی جانتے ہیں، کسی چیز کو مہارت سے بنانا ہوتا نا بہت ہی اچھی طرح. تو میں نے تجھے بنا لیا، اپنے کام کا بنا لیا. اب یہاں سورہ قصص میں پتہ چلتا ہے کہ کن کن آزمائشوں اور مرحلوں سے گزار کر موسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، انہیں اس کام کے لیے تیار کیا گیا تھا. تو وہ یہاں پہ اب اس کا موقع انہیں دیا جا رہا ہے. گھر، ٹھکانہ، بیوی، روزگار سب کچھ مل گیا. اب یہاں ان کی تربیت ہوگی 8-10 سال کے لیے بعد جو انہوں نے کی ہے اتنا عرصہ، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور دور شروع ہوتا ہے. ایک کوئی ایسا موڑ زندگی میں آتا ہے جس کی طرف پیچھے بھی ہم پڑھتے تو رہے ہیں اس بارے میں، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں ویسے یہ بات بھی کہ جب یہ بات ساری ہو رہی ہے واللہ علی ما نقول وکیل، اس پہ اللہ کو وکیل بناتے ہیں، بالکل جیسے کیسی زبردست قسم کی مہر لگ رہی ہے، سمجھے کانٹریکٹ ہو رہا ہے، جو معاہدہ ہو رہا ہے. اس وقت آج کی طرح کوئی وٹنسز بیٹھ کر اس پہ اسٹیمپ نہیں لگا رہے ہیں، لیکن اب اللہ کو وکیل بنا لیا کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ وکیل ہے. اللہ کا وکیل کہنا ویسے بہت ہی وہ ہے سوچنے والی بات. خود وہ لوگ دونوں چاہ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے فیئر رہنا چاہتے ہیں، بزرگ بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی. ان کا ارادہ ہے کہ جو ملازمت دی جا رہی ہے اس کو بہترین طریقے سے کروں گا، ان کا ارادہ ہے کہ کوئی سختی نہیں کروں گا. لیکن کیسے حالات ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، کرنے کے قابل کون ہوتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اللہ کو ہی وکیل سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، اس کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا تھا. تو وہ اللہ کو ہی وکیل بنا رہے ہیں. اور نگہبان کہنا اللہ وکیل ہے تو وہ یہ بھی ہے کہ پھر دونوں ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے انہیں اپنے معاہدے پر قائم رہنا ہے. ہم معاہدے پر قائم رہیں گے کا جیسے بہت ہی پکا وعدہ ایک طرح سے ہو رہا ہے. اگر جب یہ کہیں کہ اللہ اس پر وکیل ہے، اللہ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہم یہ سب بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بعد میں بھی نگران اور نگہبان ہوگا، اور اسی کی خاطر ہم اس وعدے کی پابندی کریں گے. وہ سارے وعدے انہوں نے جیسے وہاں پہ کر لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.